जी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लफ्ज़ों को वाहिद तस्निया जमा बना रहे हैं हम पेश की हालत में, ठीक है। पेश को हम कहते हैं रफ़ा, रफ़ा की जी हालत, रफा की हालत। ठीक है। और रफ़ा कहते हैं पेश वाली हालत। जी तो हमने कहा, आपने कहा काफिर, काफिर लफ्ज़ लिया, उसके आगे हमने हर इसम किस पे एंड होता है, दो पेश के ऊपर, तनवीन के ऊपर, तो काफिरुन। जी अब मैंने ये बताया था कि हम्म, काफिर को जब भी हमने पेश के पास जो है वो अलिफ है और वाव है, और जी ज़बर ज़ेर जो है वो सिर्फ किससे बन जाते हैं, या नून के साथ। फिर या तो काफिर रुन हो गया। उसके बाद मैंने कहा कि पेश के पास पहले दो वोवल्स हैं, तो हमने उसी जी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलना है कि पहले अलिफ आता है, तो इस काफिर के आगे आपने हम्म, अलिफ लगा दिया, काफिरान। नहीं अभी सिर्फ अलिफ लगा दिया, ठीक है। ये बन गया काफिरा। और जब हम्म मैंने इसको जमा बनाना है, मैंने इसके आगे वाव लगा दिया, काफिरू, ठीक है। हम्म, तो अब ये बन गया रफा वाली हालत। खाली दो पेश वाहिद, अलिफ लगा देने से, मैंने अभी तस्निया में बताया था ना कि तस्निया में हमेशा अलिफ लगता है, हुमा, जी कुमा, तुमा। तो जी यहाँ पे भी आपने देखा अलिफ आ गया। काफिरा, तो ये हमारा तस्निया हो गया। और जमा के लिए मैंने वाव लगा दिया, अगला वाला वावल, अलिफ के बाद वाव आता है, काफिरू। तो अब ये पेश वाली शक्लें हो गई। अलिफ आया पेश वाली शक्ल में तस्निया के लिए, और वाव आया किसके लिए, यानी कि अलिफ और वाव किसके बारे में बता रहा है कि मैं पेश वाली हालत हूं, यानी कि ये अल सिर्फ हालत के बारे में बता रहा है, ठीक है। जी जैसे ही जी आपने जो वाहिद वर्ड है काफिर, उसके बाद अलिफ देखा या वाव देखा, आपको फौरन पता चल गया ये पेश वाली हालत है। तो आप सब बच्चों से ये सवाल है कि बेसिकली अलिफ और वाव क्या बताते हैं, हालत के बारे में। अलिफ और वाव हालत। किसके बारे में बता रहा है, हालत के बारे में। अलिफ और वाव हालत के बारे में बता रहा है कि ये पेश वाली हालत है। ठीक क्लियर। पेश वाली हालत यानी कि रफा की हालत। तो इसने सिर्फ ये बताया आपको कि अगर वाहिद काफिर के बाद अलिफ है या वाव है, तो ये बता रहा है कि मेरी हालत क्या है। अब मैंने बताना है अदद के बारे में। तो काफिर के बाद जो अलिफ है उसने बताई हालत, नून। और इसके बाद जो जी अब नून आएगा वो बताएगा अदद के बारे में, आदत। जी ठीक है। तो हालत आपने नून को जी देख के तो नहीं बताना ना, कि नून की जबर को देख के आप कहो कि ये जबर वाली हालत है, नून की जेर को देख के कहो कि ये जेर वाली हालत है। हालत का तो ताल्लुक जी अलिफ और वाव के साथ है, नून जो है वो अदद जी बताता है। अब जी अगर नून के ऊपर ऊंची हरकत है जबर की, तो वो जमा है। जी और नून के अगर नीचे हरकत है कमी वाली, तो वो तो तस्वीर। वो तस्निया है। क्लियर हो गया। तो नून जो है वो जी बता रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अदद के बारे में। जी मैम नून के नीचे जेर होगा तो तस्निया बताया आपने। जी, निचाई है तो ना उसके कमी लिए की तरफ, तो दो मतलब है दो, और अगर नून के ऊपर है हरकत तो उसका मतलब है सब। जमा। क्लियर है। जी अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर। तो बेसिकली जो हालत है ना वो अलिफ और वाव आपको बता रहा है। तो पेश के पास अलिफ भी है और वाव भी है। अब अगर हम जी जबर जेर की बात करेंगे, तो वही काफिर लिख के अब इसके नीचे दो जेरें आएंगी, तो इसका मतलब है कि जेर वाली हालत है। और अगर दो जबरें आएंगी इसके बाद,
تو اس کا مطلب ہے کہ یہ زیر والی حالت ہے، اور زبریں آئیں تو زبر والی حالت ہے۔ اب یہ واحد تو فرق ہوتا ہے، لیکن تثنیہ اور جمع ان کی سیم ہوتی ہے۔ کافر لکھ کے اب میں نے کہا کہ الف اور واو والا واول تو پیش نے لے لیا، اب تیسرا اور آخری واول جی کون سا بچا ہے سلمہ؟ یا یا۔ تو اب اس کے آگے، اس کافر کے آگے یا جب لگی ہوگی تو آپ فوراً بتا دو گے کس کا تعلق کس سے ہے؟ مؤنث نہیں فیمیل بیٹا، یا بتا رہی ہے کہ میں زبر یا زیر والی حالت ہوں، زبر یا زیر والا گروپ جی جی زبر یا زیر والی حالت۔ زیر والا ووولز حالت بتا رہے ہیں گول نا ادھر، جی 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 یعنی کہ میں نصبی گول ہائی الف کا مؤنث جی ٹھیک یا جری حالت۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور اس کے جی بعد بھی جو جی اگر جب نون آئے گا تو وہ بتائے گا عدد کے بارے میں کہ نون کے اوپر جی زبر ہے تو جمع ہے، ہوں اور اگر زیر نون ہے کے تو نیچے زیر ہے تو وہ تثنیہ ہے۔ یعنی کہ کافی رینی دو کافر، اور کافی رینا مطلب سب کافر۔ سب کافر سب بچوں کو کلیئر ہے یہاں تک؟ کوئی کنفیوژن رہ گئی ہوئی ہے آپ کو؟ کافری جمع کافی مطلب ایک بار بتا دیجیے، کافرینا جمع ہو گیا اور جی، نون کو آپ نے بس نون کو دیکھنا ہے نا بیٹا، ادھر سے آپ نے جواب بتانا ہے۔ نون کی اگر اوپر بلندی پہ حرکت ہے تو وہ جمع ہے، اور اگر نون کے نیچے گری ہوئی ہے حرکت تو وہ دو ہے۔ سمجھ آئیے آپ لوگوں کو؟ جی جی میڈم۔ اور جو نون کے پیچھے واولز ہیں ان کو دیکھ کے آپ حالت بتاؤ گے۔ الف اور واو پیش کے جی پاس ہے، اور یا جو ہے وہ زبر زیر کے پاس ہے، تو اگر نون کے پیچھے الف یا واو لکھا ہوا ہے تو آپ کہو گے یہ رفع والی حالت ہے، پیش والی حالت ہے، اور اگر اس سے پیچھے یا لکھا ہوا ہے تو آپ کہو گے زبر یا زیر والی حالت ہے۔ جی اور اب اگر پیش والا لفظ ہے تو اس میں ہم نے آج جو ضمائر پڑھے ہیں ان کی جگہ پہ وہ استعمال ہوں گے، اور اگر زیر والی یا زبر والی شکل ہے تو اس کی جگہ جو ہم نے پچھلے وینسڈے کو پڑھی تھی وہ پروناؤنز یوز ہوں گے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، روٹ ورڈ کا آپ سب کو پتہ ہے روٹ ورڈ کیا ہوتا ہے؟ یہ میں نے آپ لوگوں کو پڑھایا ہے کہ نہیں؟ آپ جی جن کو نہیں پتا وہ صرف بتائیں، جن کو پتہ ہے وہ نہ بولیں۔ مادہ اور روٹ ورڈ کیا ہوتا ہے؟ سب بچوں کو پتہ ہے روٹ ورڈ مادے کے بارے میں؟ جی الحمدللہ۔ ٹھیک ہو گیا۔ صرف میں کہہ رہی ہوں نہیں والا بولے نا، نہیں والا کوئی ہے کلاس میں؟ کوئی جواب نہیں، اس کا مطلب سب کو پتہ ہے الحمدللہ۔ اچھا اب آپ کو پتہ ہے کہ جو ورڈز ہیں ان کے بیچ میں ایک مادہ ہوتا ہے چھپ کے بیٹھا ہوا، تو ہم نے لفظوں کو توڑنا سیکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ جو مادہ ہے ورڈ کا، اس کے پیچھے کچھ الفاظ ہیں جو کہ اٹیچ ہو کے آتے ہیں۔ ان الفاظ کو وہ کیونکہ سنگل لیٹر ورڈز ہیں تو وہ اکثر جڑ کے نہیں آتے، یعنی کہ اکیلے نہیں پڑے ہوتے، بلکہ وہ اگلے لفظ کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں، جس میں ہم نے ابھی حروف جر جب پڑھے تو اس میں ہم نے کون کون سے حروف جر پڑھے تھے؟ مثلاً بی توکل میں جو بیزر بی ہے، یہ حرف جر یہ بھی لفظ کے ساتھ اٹیچ ہو کے آتا ہے، ٹھیک ہے؟ میں نے کہا تھا اس کے 14 میننگز ہیں، جن میں سے کچھ جو زیادہ استعمال ہوتے ہیں وہ ساتھ ہیں، پر ہیں، سے ہیں، یعنی کہ اس طرح سے کچھ الفاظ استعمال ہوتے ہیں، جس سے ہم نے کہا بسم اللہ،
بسم اللہ. تو آپ نے دیکھا نا بے زیر بی جو ہے وہ اسم کے ساتھ اٹیچ ہوا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو چھوٹے چھوٹے لیٹرز ہوتے ہیں، اسی طرح ہم نے ک جو میں نے آپ کو پڑھایا یہ بھی حروف جر میں ہے. میں نے کہا یہ روٹ ورڈ کے سے پہلے اٹیچ ہو کے آئے تو حروف جارہ ہے. ماند کی طرح یا لائک اس کا میننگ ہے. اور اگر یہ روٹ ورڈ کے بعد آئے تو ہم نے جو پروناؤنس پڑھے ہیں کا، کی، کما، کم، کننا، پھر وہ پروناؤن ہوگا. تو اب یہ پہلے ہے تو بھی جڑ کے آیا ہے، بعد میں ہے تو بھی جڑ کے آیا ہے. اکیلا کاف آپ کو کہیں پہ بھی نہیں ملے گا کہ کہیں قرآن میں آپ کو صرف ایک کاف لکھا ہوا نظر آئے. اگر مثلاً کذالکا، کذالکا یہ شروع میں لگا ہوا ہے. اسی طرح کا مثلی، یہ میں نے آپ کو جو مثالیں دی تھیں ہوم ورک، اس میں مثل ہوتا ہے، یہ بھی ماند کی طرح ہوتا ہے مثال کے طور پہ. تو اس کے شروع میں ک لگی ہوئی ہے تو یہ حروف جارہ آپ نے دیکھا نا، یہ جڑ کے آیا ہوا ہے لفظ کے ساتھ، کبھی اکیلا لکھا ہوا نہیں ہوگا. اسی طرح ہم کہتے ہیں ربو کا، ربو تمہارا رب، ربو کا تمہارا، تم ایک مذکر کا رب. اسی طرح ہم کہتے ہیں آپ کو یعنی کہ مختلف شکلوں میں نظر آئے گا. تمہارا رب. ٹھیک ہے. کتابو کا تمہاری کتاب، کتابو کا تمہاری کتاب. تو یہ آپ کو بعد میں اگر ملے گا تو تم کے میننگ میں ہے، پہلے آئے گا تو یہ بھی روٹ ورڈ کے آپ نے دیکھا ساتھ جڑ کے آیا ہوا ہے. تو یہ ہمیں الفاظ پتہ ہونے چاہیے. س ایک ورڈ ہے، یہ بھی شروع میں آتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے ان قریب. سون، ان قریب میں لاہور جا رہی ہوں، بہت جلد، یعنی کہ یہ بھی اکیلا سین ہے تو یہ بھی لفظ کے ساتھ جڑ کے آتا ہے، یہ کبھی بھی اکیلا نظر نہیں آتا. اور ایک اور اس سے ریلیٹڈ بات کیا ہے کہ یہ ہوتا بھی فعل، ہم نے کہا تھا فعل دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک فعل ماضی پاسٹ کے لیے اور ایک فعل دوسرے کا نام آپ لوگوں کو پتہ ہے نئے بچوں کو؟ پرانا کوئی بچہ نہ بولے پلیز. ایک تو ماضی تو ہم اردو میں بھی کہتے ہیں نا، تو جو دوسرا فعل ہے عربی میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ فعل مضارع. فعل مضارع. ٹھیک ہے. اب یہ صرف فعل مضارع سے پہلے آتا ہے، کبھی بھی نہ یہ اسم سے پہلے لگ کے آ سکتا ہے نہ یہ فعل ماضی سے پہلے لگتا ہے. ٹھیک ہے. باجی آپ اسم پڑھائے، ہم آپ کو فیل نہیں سٹارٹ کرے ابھی. نہیں نہیں بیٹا، میں آپ کو یہ پڑھا چکی ہوں نا سٹارٹ میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں نا. اس کے بعد یہ میں نے بیسک پڑھانے کے بعد آپ کو اسم سٹارٹ کیا تھا. تو ابھی ریکیپ میں تو میں وہی پڑھا رہی ہوں نا جو میں آلریڈی پڑھا چکی ہوں. ہم نے بیسک پہلے پڑھ لیا تھا، اس کے بعد پھر ہم نے اسم کو باقاعدہ ایک سبجیکٹ کے طور پہ شروع کیا ہے. تو چلے میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ فعل اردو میں 3 طرح کے ہوتے ہیں. پاسٹ، ماضی، یہ تو پڑھا ہوا ہے نا اردو میں، آپ لوگوں نے سب اردو میں پڑھتے ہو آپ. پاسٹ ٹینس. پھر اس کے بعد ہوتا ہے جو آج کل ابھی جو میں بات کر رہی ہوں اس کو کیا کہتے ہیں؟ فعل حال، جس کو پریزنٹ ٹینس کہتے ہیں، اور فعل مستقبل. یہ وہ چیزیں ہیں بیٹا جو آپ لوگوں نے اپنے اسکولوں میں پڑھی ہوئی ہیں. ماضی ہوتا ہے گزرا ہوا زمانہ. ٹھیک ہے. جس کو بھول گیا ہے اس کے لیے لکھ رہی ہوں گزرا زمانہ. اور حال ہوتا ہے موجودہ زمانہ، ابھی جو میں آپ سے بات کر رہی ہوں حال میں کر رہی ہوں. اور مستقبل ہوتا ہے آنے والا زمانہ. مثلاً کہ جب ہم
دوزخ یا جنت کی بات کریں گے تو وہ آنے والا زمانہ ہوگا نا، ابھی تو نہیں آیا. لیکن میں کہتی ہوں آج کل دنیا میں یہ حالات ہوئے ہوئے ہیں، آج کل مہنگائی بہت ہوئی ہوئی ہے، تو وہ موجودہ زمانے کی بات کر رہی ہوں. اور میں کہوں گی پرانے زمانے میں تو اتنی مہنگائی نہیں تھی، ہماری نانی دادی کے زمانے میں ایسے ہوتا تھا. اب یہ میں گزرے ہوئے زمانے کی بات کر رہی ہوں. تو 3 زمانے پائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کو ہم اگر انگلش میں بات کریں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر. تو یہ 3 زمانے ہو گئے. اس کو میں اپوزٹ کر دیتی ہوں تاکہ اس کے نیچے ہی آئے. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ ہمارے 3 زمانے ہیں جو کہ اردو اور انگلش میں ہوتے ہیں. لیکن اس کے برعکس میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ جو عربی ہے اس کا انٹرسٹنگ پارٹ کیا ہے کہ اس میں صرف 2 زمانے پائے جاتے ہیں. ایک تو ماضی، پاسٹ، اس کو ماضی ہی کہتے ہیں، اور دوسرا جو ہوتا ہے صرف 2 زمانے ہیں، ٹھیک ہے. ایک تو ماضی ہے، پاسٹ، اور نمبر 2 پہ جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں مضارع. یہ ورڈ آپ لوگ بار بار سنو گے تو آپ کو یاد ہو جائے گا، اگر ابھی ایک دم سے یاد نہیں بھی ہوتا. ٹھیک ہے، کیا ورڈ ہے؟ مضارع. مضارع. اب مضارع میں پریزنٹ اینڈ فیوچر، حال اور مستقبل ایک ساتھ موجود ہوتا ہے. یہ بڑی انٹرسٹنگ سی بات ہے. مضارع کے اندر ٹوٹل صرف 2 زمانے ہیں عربی میں، اور جو مضارع ہے اس میں اکٹھے حال اور مستقبل ہوتا ہے. یعنی کہ ہم ترجمہ جب کریں گے کسی مضارع کا تو میں کہوں گی وہ کھاتا ہے، کھائے گا. وہ یا تم پڑھتے ہو، پڑھو گے. تم پڑھتے ہو، پڑھو گے. میں جاتا ہوں یا میں جاتی ہوں، جاؤں گی. تو یعنی کہ ترجمہ جب بھی آپ کرو گے تو 2 زمانوں کا ایک ساتھ ترجمہ ایک لفظ کے اندر پایا جاتا ہے. اس کی میں بڑی خوبصورت آپ کو مثال دیتی ہوں کہ ہمارا جو قرآن مجید ہے اس میں جتنے بھی واقعات ہیں، جنگ خندق ہو گئی، جنگ احد ہو گئی، بنی اسرائیل کے واقعات سے قرآن بھرا ہوا ہے. اسی طرح سے بہت ساری واقعات ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات ہیں. حضرت موسیٰ کا واقعہ ہے، حضرت عیسیٰ کا واقعہ ہے، حضرت جو یوسف کا واقعہ اس کے اندر ہے، حضرت مریم کا واقعہ. یعنی کہ جتنے بھی قصے کہانی ہیں، ہم بچپن میں جب کوئی ناول پڑھتے تھے یا کہانی پڑھتے تھے یا ہم خود بھی مضمون لکھتے تھے تو ہم کیسے کہانی شروع ہوتی ہے؟ ونس اپون اے ٹائم، ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایسی شروع ہوتی ہے نا. بچپن میں ہم کہانیاں پڑھتے تھے یا اب آپ لوگ اپنے بچوں کو سناتے ہوگے، تو ہمیشہ پاسٹ میں ہوتی ہے. تو قرآن میں جتنے بھی واقعات ہیں وہ ہمیشہ گزرے ہوئے زمانے میں بیان ہوں گے، وہ پاسٹ میں بیان ہوں گے. اور جو آپ کے احکامات ہیں
نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج ادا کرو، جھوٹ نہ بولو، تو وہ آپ پریزنٹ کے اندر اور فیوچر کے اندر آپ جب پڑھتے ہو وہ آپ کے لیے حال ہے. جب میں قرآن پڑھتی ہوں اس میں کوئی حکم پڑھتی ہوں، ہم آج کل تفسیر کر رہے ہیں اس میں ہم غور کریں گے، تو ہمارے لیے وہ حال ہے. حال میں قرآن ہم سے، آپ کہتے ہیں نا جب اللہ سے بات کرنی ہے آپ قرآن کھول لو، تو قرآن میں آپ اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ آپ سے باتیں کر رہے ہیں، آپ کو بہت پیار سے سمجھا رہے ہیں کہ بیٹا سچ بولا کرو، بیٹا جھوٹ نہ بولا کرو، بیٹا ہمسایوں کا خیال رکھا کرو. تو یہ احکامات ہمارے لیے حال کے لیے ہیں، لیکن کیونکہ یہ قرآن قیامت تک کے لیے آ گیا، آنے والی نسل کے لیے فیوچر ہوگا. بات سمجھ آئی آپ کو؟ تو یہ جو چیز ہے، یہ جتنے بھی احکامات ہیں وہ مضارع میں آتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ حکم ہیں، یعنی کہ وہ ہمارے لیے حال اور آنے والی نسل کے لیے فیوچر ہے. تو یہ جو ترجمہ کیا جاتا ہے وہ دو زمانوں میں کیا جاتا ہے. اس کی بڑی اور خوبصورت مثال دیتی ہوں. سورۃ الفاتحہ ہم روز پڑھتے ہیں، ایک نماز میں کئی مرتبہ پڑھتے ہیں اور ہر نماز میں کئی مرتبہ پڑھتے ہیں. تو اس میں ایک لفظ آپ نے پڑھا ایاکا، اس میں ک آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ ایاکا آیا؟ ک جی جی لفظ کے بعد میں آئے گی تو کس معنی میں آئے گی؟ تیری تیری ہی تیری کے بالکل لیے تم کے لیے آئے گی نا. میں نے کہا تو پرو ناؤن ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم کہتے ہیں نا کہ اے اللہ، صرف ایا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اونلی، صرف صرف تیری. ایا کا آگے کیا لفظ آتا ہے؟ نہ بولو. تو نعبدو، یہ اسم ہے کہ عبادت. فعل ہے؟ اسم فعل ہے. یہ کوئی نام ہے کسی کا؟ نابودو، اس کا کیا ترجمہ کرتے ہو آپ؟ عبادت کرتے ہیں. تو پھر یہ نام ہے کہ کام ہے؟ یہ فعل ہے، کام ہے. فعل ہے نا. اب فعل ہے تو فعل تو اب ہم نے کہا ہمارے پاس اب دو ہی طرح کے فعل ہوتے ہیں، یا پاسٹ ہے یا پریزنٹ اینڈ فیوچر ہے. تو اب یہ کون سا ہو سکتا ہے؟ یہ پاسٹ ہے؟ آپ پاسٹ کی یہ بات کر رہے ہو؟ یہ فیوچر، نہیں، تو کتنے یہ مزے کی مضارع بات کہ جب میں ترجمہ کرتی ہوں تو ہم یہ کہہ کے گزر جاتے ہیں کہ اے اللہ، صرف میں آپ کی عبادت کرتا ہوں. ایسے کرتے ہیں نا ہم ترجمہ. لیکن میں نے کیا کہا کہ اس لفظ کے اندر دونوں زمانے پائے جاتے ہیں. یہ فعل مضارع ہے اور اس میں پریزنٹ اینڈ فیوچر دونوں موجود ہیں. تو آپ کا ترجمہ کیا بنتا ہے؟ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور کروں گا، کرتا رہوں گا ٹل ڈیتھ. کرتا رہوں گا. یعنی کہ اس مومنٹ جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، حال میں، اس وقت سے لے کے مرنے تک، آخری لمحے تک، آخری سانسوں تک، اللہ میرا وعدہ ہے کہ میں آج بھی آپ کی عبادت کرتا ہوں اور ہمیشہ کرتا رہوں گا. تو اب اس میں ڈیپتھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ بالکل. اگر خالی حال ہوتا تو ہم تو ایک لمحے کی وعدہ کر رہے ہوتے نا اللہ سے کہ اللہ میں صرف آج تیری عبادت کرتا ہوں. یہ بنتا نا ترجمہ. اب اس میں کتنا واسٹ آ گیا، کتنا پھیلاؤ آ گیا اس کے اندر کہ اللہ آج بھی میں تیری عبادت کرتا ہوں، اگلے سانس، اگلے لمحے، اس سے اگلے لمحے، اس سے اگلے لمحے، مرنے تک میں صرف تیری عبادت کروں گا. میں کسی اپنے باس کو کی عبادت نہیں کروں گا، اس کو یہ نہیں سمجھوں گا کہ اس نے مجھے ترقی دینی ہے. میں اپنے کسی کروڑ پتی دوست کے اوپر ریلائی نہیں کروں گا کہ مشکل آئے گی تو یہ میری مدد کرے گا. میں کسی پیر فقیر کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کروں گی کہ میں مشکل میں پڑوں گی تو یہ مجھے اولاد دے گا یا یہ میرے مشکل کو آسانی میں بدلے گا. اللہ میں تو صرف تیری عبادت کرتی ہوں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور اللہ میں صرف تیری مدد، تجھ سے مدد چاہتی ہوں. اور مدد کیسی چاہتی ہوں؟ آج بھی اور ہمیشہ، ہمیشہ ہمیشہ، ٹل ڈیتھ، ٹل مائی لاسٹ بریتھ، آخری سانس، آخری لمحہ، زندگی کا آخری مومنٹ تک اللہ میں صرف تیری عبادت کروں گی اور صرف تجھی سے مدد چاہوں گی. کہتے تو ہم یہ ہیں، لیکن پھر کیا ہمارا ایمان ہے اس کے اوپر؟ ترقیوں کے لیے، پروموشنز کے لیے ہم کہتے ہیں کہ جی تحائف دو،
باس کو خوش کرو. ہم نے اپنی آنکھوں سے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو باسز کے بچوں کو اسکولوں میں چھوڑ رہے ہیں, لا رہے ہیں, سینئر افسر ان کی بیویوں کو شاپنگز پہ لے کے جا رہے ہیں, ان کو کھانوں پہ بلا رہے ہیں, ان کو دعوتیں دے رہے ہیں, ان کو گفٹس دے رہے ہیں. تو وہ کیا سمجھتے ہیں, وہ کس کی پوجا کر رہے ہیں, وہ کس کو خدا مان رہے ہیں, وہ کس کا سمجھ رہے ہیں کہ اس نے پروموشن دینی ہے, اس کو میں راضی کر دوں تو یہ خوش ہو کے مجھے پروموشن دے گا. قرآن ہم سے کیا کلام کرتا ہے, وہ ہمیں کیا بتاتا ہے کہ عزت بھی میری طرف سے اور ذلت بھی میری طرف سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پورے سب کے سب ایک طرف ہو جاؤ, جب تک میں نہیں چاہوں گا تمہیں عزت نہیں ملے گی. اور سب کے سب پرائم منسٹر, پریزیڈنٹ, کروڑ پتی, کوئی بزنس ٹائکون, سب کو جمع کر لو, جب تک میں نہیں چاہوں گا تمہیں عزت نہیں ملے گی. اور اسی طرح کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا. ہم کہتے ہیں فلانے نے جادو کر دیا, تو ابھی آگے انشاءاللہ جادو کی آیات بھی آئیں گی. اللہ تعالیٰ نے کلیئر ورڈز میں کہہ دیا کہ جب تک میں نہیں چاہوں گا کوئی تم پہ جادو اثر نہیں کر سکتا. اللہ نے فرمایا یہ زندگی صرف ایک آزمائش ہے. تو آزمائش تو آنی ہے. کبھی کس بیماری کی شکل میں 3 آزمائشیں بتائیں, کبھی صحت کی شکل میں, کبھی مال و دولت کی شکل میں. تو اب وسیلہ تو کسی اور نے بننا ہے نا, اللہ تو نہیں زمین پہ اتریں گے آپ کو تکلیف دینے کے لیے. ٹھیک ہے, وہ جو آزمائش ہے کبھی ہماری سزا کے بدلے اور کبھی صرف آزمائش کی وجہ سے, تو وہ تو کوئی وسیلہ بنے گا نا. کبھی وہ ایکسیڈنٹ ہو جائے گا, کبھی تو سے آپ کی ہڈی ٹوٹ جائے گی, کبھی کوئی مال میں آپ کے بزنس میں نقصان ہو جائے گا تو مال کم ہو جائے گا, اور کبھی کوئی آپ کے اوپر آپ کا دشمن جادو کر دے گا اور بیماری آ جائے گی, یا آپ کے روزی میں بندش آ جائے گی. ٹھیک ہے, تو وجہ تو کوئی بنے گا نا, اللہ خود تو نہیں وجہ بنیں گے. کبھی کسی موت کو آپ کہتے ہو اللہ لے گیا, ہمیشہ کہتے ہیں نا ایکسیڈنٹ سے فوت ہو گیا, ہارٹ فیل ہو گیا, ہیمریج ہو گیا, تو یہ بھی کوئی وسیلہ بنتا ہے لیکن اللہ کے حکم سے بنتا ہے. ٹھیک ہے, تو پھر ہم نے اس کو ختم کرنے کے لیے بھی اللہ کے رجوع کرنا ہے, اللہ کے پیچھے دوڑنا ہے, اللہ کے نے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقے بتا دیے ان کو اپنانا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں ہمیں بہت سمجھنے کی ضرورت ہے. تو یہ فعل مضارع جب بھی آتا ہے یہ 2 زمانے لے کے آتا ہے. پھر اگر اس میں آپ کو قیامت یا دوزخ یا آخرت کی بات ہو رہی ہے تو ہم اس میں سے ایک زمانے کو مائنس کر دیتے ہیں اور پھر ہم صرف مستقبل میں ترجمہ کرتے ہیں. ہم کیا کہتے ہیں کہ جب قیامت آئے گی تو وہاں پہ حساب کتاب ہوگا. اب ہم یہ تو نہیں کہہ رہے ہو رہا ہے. جب قیامت آئے گی اور جنت میں ہم جائیں گے تو وہاں تخت بچھے ہوں گے, وہاں پیچھے تکیے لگے ہوں گے, اس طرح حوریں آئیں گی, اس طرح وہاں پہ آپ کو جام ملیں گے. تو گے کر کے اب میں بات کر رہی ہوں نا, اب میں مستقبل کی بات کر رہی ہوں. کلیئر ہے آپ لوگوں کو؟ اب میں آٹومیٹکلی حال کو مائنس کر دوں گی کیونکہ مجھے پتا ہے کہ قیامت ابھی نہیں آئی. لیکن ویسے تو ہم کہہ سکتے ہیں, ہمیں نہیں پتا کہ پریزنٹ میں بھی تو یہ جنت جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اوپر گئے تھے تو ان کو سب سینز دکھائے تھے نا. اب یہ ہمیں نہیں پتا کہ وہ ہمارے سے پہلے بھی کوئی امتیں بنائی ہوں اللہ تعالیٰ نے اور وہ اب اس پروسیس سے اس وقت گزر رہے ہیں, تو اس اوپر تو یہ سب کچھ آلریڈی ہو رہا ہو, پریزنٹ میں بھی ہو رہا ہو, اور یا پھر ان کو ایک سین کریٹ کر کے مووی دکھائی گئی. ٹھیک ہے, تو یہ تو اللہ بہتر جانتے ہیں, لیکن ہو سکتا ہے کہ اس وقت بھی یہ سب کچھ اوپر ہو رہا ہو, پریزنٹ میں بھی ہو رہا ہو. لیکن ہم جب بات کرتے ہیں تو ہم اس کو مستقبل میں بات کرتے ہیں. تو یہ انشاءاللہ ہم آہستہ آہستہ چیزیں سیکھیں گے. لیکن آج کہنے کی کیا بات ہے کہ اب میں نے کہا 4 ورڈز, اب ان کا بھی میں ذکر بار بار کرتی ہوں, آپ نے ابھی نہیں پڑھا, اس کے بعد میں اس کو ختم کرتی ہوں. یا, تا, حمزہ اور نون, یہ 4 لیٹرز ہیں, یہ بھی مادے سے پہلے لگتے ہیں. ٹھیک ہے, یا کا مطلب ہوتا ہے وہ, یہ بھی پروناؤن ہے. تا کا مطلب ہے تم, یہ بھی ایک پروناؤن ہے. حمزہ کا مطلب ہے میں, انا کی جگہ آ رہا ہے. اور نون کا مطلب ہے ہم. یہ 4 پروناؤنز ہیں جو مادے سے پہلے لگتے ہیں. اور یہ
فعل مضارع ہونے کی نشانی ہے. ان کو ہم کہتے ہیں علامت مضارع. علامت کسے کہتے ہیں؟ نشانی کو. آپ کے آئی ڈی کارڈ کے اوپر لکھا ہوتا ہے نا کہ آپ کی علامت کیا ہے. تو کسی نے لکھا ہوتا ہے ماتھے پہ تل ہے، کسی نے لکھا ہوتا ہے چوٹ کا نشان ہے. تو علامت کسے کہتے ہیں؟ نشانی کو. تو علامت مضارع یعنی کہ مادے سے پہلے ان 4 حروف میں سے ایک لازمی لکھا ہوا ہوتا ہے. اگر یہ لکھا ہوگا تو آپ کو پتہ چل جائے گا یہ فعل مضارع ہے، اور اگر یہ نہیں لکھا ہوگا تو آپ کو پتہ چل جائے گا یہ فعل ماضی ہے. ماضی میں تو یہ نہیں آتے لیکن مضارع میں لازمی آتے ہیں. تو آپ کو سمجھ آ گئی. میں نے کہا ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے نشانیاں رکھی ہوئی ہیں. ہم نے اسم کی نشانیاں پڑھی نا، شروع میں آل آتا ہے، اینڈ میں تنوین آتا ہے، گولتے آتا ہے. تو آپ کو اب یہ اسم کی نشانیاں مل گئی کہ نہیں مل گئیں؟ سمجھ آئیے آپ کو؟ جی انسا، آپ نے کوئی سوال کرنا ہے؟ السلام علیکم. جی میم اس کی سمجھ آ گئی ہے. ابھی ہم جب سٹارٹ میں بات کر رہے تھے حروف جر کی، تو آپ نے ہمیں پہلے سٹارٹ میں بتایا تھا 11 حروف جر جو تھے. اس میں آپ نے با کے مطلب بتا دیا، اس کا مطلب ہوتا ہے 7. کا بھی بتا دیا، اس کا مطلب ہے مانند. اب اس طرح جو باقی حروف تھے جیسے تا ہے، واؤ ہے، لام ہے، الا، من، ان، فی، حتی، ان کے مطلب اگر آپ بتا دیں اگر میں ٹائم نے ہو، ویسے ویسے ٹائم لکھوا تو دیے نہیں تھے، ہے. جو میری لاسٹ کلاس تھی نا اس میں میں نے اینڈ میں لکھوائے تھے. لیکن یہ پروناؤنس پڑھ کے نا جو ہم نے ابھی پڑھے ہیں، اب ہم نے جی جی اگلی میم. کلاس میں یہ مرکب جاری ہی پڑھنا ہے. پہلے تو ہم نے جی کہا تھا ٹھیک نا اللہ ربی، الا، یہ ٹھیک ہے نا. ہے. جی جی تو اب ہم پروناؤن والے مرکب جاری پڑھیں گے. ٹھیک ہے. تو اس میں تو آپ کو پتہ چل جائے گا آٹومیٹکلی پھر وہ انشاءاللہ. ترجمے پھر ہم لے کے آئیں گے نا. ٹھیک ہے انشاءاللہ انشاءاللہ. اب یہاں پہ چلے دیکھو صحیح نا، جو میں نے پڑھایا ایا کا کے بعد کیا آیا تھا؟ نعبدو. اب نعبدو نعبد. میں 3 حرفی مادہ ہوتا ہے، اور میں نے کہا کہ مادے سے پہلے لازمی ان 4 علامتوں میں سے ایک علامت ہوگی. تو آپ کو کیا نظر آیا؟ نون. نون نظر آ گیا نا. تو علامت مضارع دیکھتے ہی اب آپ نے جب لفظ کو توڑنا سیکھنا ہے تو آپ نے جب روٹ ورڈ کو میں نے کہا سب سے پہلے ڈھونڈیں. اب عبد آپ کو مل گیا، آپ نے اس کو سرکل کر لیا تو آٹومیٹکلی نون علیحدہ ہو گیا نا. تو آپ کو پتہ چل گیا علامت مضارع لکھی ہوئی ہے. تو اب آپ کو یہ بھی پتہ چل گیا اس سے فوراً کہ پہلی بات کہ یہ فعل ہے. اسم میں تو نہیں آتا نا نون شروع میں. اسم میں پڑھا ہے آپ نے شروع میں نون؟ فعل ماضی کے شروع میں بھی کچھ ایڈ نہیں ہو سکتا، وہ ڈائریکٹ مادے سے شروع ہوتا ہے. تو آٹومیٹکلی آپ کو سمجھ آ گئی کہ یہ میں نے جو ہے یہ علامت مضارع پڑھی تھی نون اس کے اندر. تو اب جیسے ہی آپ کو علامت مضارع نظر آئی، آپ کو 2 باتیں پتہ چلیں. پہلی کہ یہ فعل ہے، اور دوسری کہ فعل ماضی نہیں ہے بلکہ فعل مضارع ہے. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو علامت سے پتہ چل گیا آپ کو فعل مضارع. اب یہاں پہ آپ نے یہ دیکھا کہ اس کو میں جب ملا کے نا ایک لفظ بنا لی ہے، جس طرح میں نے حروف جارہ کا بنایا تھا نا بی توکل، تو اس کو بھی اگر ہم لائن سے جوڑیں تو یہ لفظ بن جاتا ہے یتان. تو میں اکثر پھر اس کو یتان کہہ کے بولتی ہوں، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے میں جب یتان کہوں گی تو اس سے کیا مراد ہوگا؟ علامت مضارع. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی آپ کو بات؟ جی الحمدللہ. آج کے لیے انشاءاللہ اتنا. اگلی جو ریکیپ کلاس ہوگی اس میں یہ مضارع کے الفاظ آپ کو میں قرآن پہ دکھاؤں گی. ٹھیک ہے، پھر آپ کتنے آرام سے مضارع کے اینڈ پہ بھی الف نون واو نون یا نون آتا ہے، اور اسم کے اینڈ پہ بھی. اب کیسے ہم وہاں پہ دیکھو گے آپ کو ایک دم سے سمجھ آئے گی کہ اگر تو مادے سے پہلے ال لگا ہوا ہے آپ فوراً اسم کا ترجمہ کر دو گے. اگر مضارع سے پہلے علامت مضارع لگی ہوئی ہے تو ہم اسی کا ترجمہ فعل کے طور پہ کریں گے. ٹھیک. یہ آپ میم کو نشانیاں نظر آ جائیں گی نا.
جی میم بیٹا جیسے آپ نے یہ لکھوایا اوپر بی کا میننگ ساتھ بسم اللہ ہے، اس کے بعد جو آپ نے سین لکھا ہے اس کا کیا مطلب ہوا؟ مطلب اس کا اوپر جو مطلب لکھا ہوا ہے بیٹا اس کا ان قریب، اس کے آگے لکھا ہوا ہے میں نے ان قریب، اچھا جس مطلب کو آپ سون سین کا کہتے ہیں اردو میں، انگلش میں کہتے ہیں اچھا نا سون. آئی ایم گوئنگ ٹو لاہور، اچھا اچھا یہ وہی سون ہے. میم کاف کا مطلب کاف میں نے کہا تھا بیٹا اگر تو یہ روٹ ورڈ سے پہلے آتا ہے تو یہ ماند کی طرح، میں کہتی ہوں نا شی از جسٹ لائک ہر مدر، وہ بالکل اپنی اچھا امی کی اچھا طرح ہے. لائک انگلش کا جو لائک ہے نا، ایک لائک ہوتا ہے جی پسند کرنا، وہ والا لائک نہیں، کی طرح، امی جیسی ہے، امی کی طرح ہے. وہ شکل مل رہی ہو سکتی ہے، وہ عقل مل رہی ہو سکتی ہے، وہ اٹھنا بیٹھنا مل رہا ہو سکتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟